sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy hum kare. Mulk aage chale. hum na selected hai na form 47 wale hain. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो ऑन माय रेडार कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मिडल ईस्ट में शायद बैलेंस ऑफ पावर यानी कि ताकत के बैलेंस के तब्दील करने के फैसले हो रहे हैं। लग रहा है कि वहां अमरीकी हिमायत से एक नई न्यूक्लियर रियासत जन्म ले रही है। इसी दौरान ये खबरें आई हैं और मोतबर खबरें हैं कि अमेरिका और सऊदी अरब ने एक 30 साला तारीख साज सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत अमेरिकन कंपनी सऊदी अरब में एटमी बिजली घर तामीर करेंगी, जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करेंगी और न्यूक्लियर शोबे में लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन करेंगी। इसकी बाकायदा तस्दीक अमरीकी सेक्रेटरी खारजा वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने अब से थोड़ी देर कबल की। But in general, we're not the only country in the world that offers nuclear technology, and when countries decide that they want to pursue a peaceful civil nuclear program, we'd prefer them do it with us than do it with some other country. It allows us to have influence over the direction that it goes. It allows us to make sure that there are safeguards in place, things of this nature. And in the case of Saudi Arabia, they've been an important strategic partner for us, so it would make sense for us to enter into such an agreement. But obviously the details of it, once it's released, you'll see it, you'll be able to understand it, and more importantly, it'll go through its congressional review process, which is a key part of this, you know, and so there'll be a lot more questions answered at that time. लेकिन जैसा कि होता है, सदर ट्रंप की उल्टी खलाबाजी, समरसॉल्ट या यू टर्न ऐसे मौके पे ज़रूर देखने में आता है। ऐसा ही हुआ कि इस माहिदे के ऐलान के साथ और इसके 24 घंटे के बाद ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नई मूव की और इस माहिदे को अब्राहम अकॉर्ड से जोड़ दिया। आज सोशल मीडिया पर एक बयान में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये माहिदा उस वक्त ही मंजूर होगा जब सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने पर आमादा होगा, यानी कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करेगा। इसका मकसद यह है कि सऊदी अरब इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पे अब तस्लीम करे। याद रहे कि सितंबर 2020 में होने वाले अब्राहम अकॉर्ड्स में मुत्तहिदा अरब इमारात, सूडान, बहरीन और मराकश शामिल हो चुके हैं। सऊदी अरब ने इस हवाले से अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। सऊदी अरब का अमेरिका के साथ तय पाने वाला सिविल न्यूक्लियर माहिदा सिर्फ बिजली पैदा करने वाला मंसूबा नहीं है। माहिरीन कहते हैं कि एक ऐसा माहिदा है जो आने वाले सालों में ईरान, इसराइल, चीन, रशिया और पूरे खत्ते की सियासत का रुख बदल देगा, क्योंकि इस माहिदे की असल कहानी बिजली नहीं, यूरेनियम एनरिचमेंट है। इत्तलात के मुताबिक अमेरिका सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर माहिदे में सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिचमेंट और न्यूक्लियर वेस्ट की रीप्रोसेसिंग की खामोश इजाज़त दे दी गई है। ये इस मामले के माहिरीन अक्रॉस द बोर्ड ग्लोबल मीडिया में कह रहे हैं कि दरअसल इस माहिदे में पिन्हा है सऊदी अरब के लिए इजाज़त कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर सके। इसके बरक्स 2009 में यूएई के साथ होने वाले माहिदे में यूएई ने वादा किया था कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा और ना इस्तेमाल शुदा फ्यूल से प्लूटोनियम हासिल करेगा, और इस माहिदे को बड़ा महफूज माहिदा पूरी दुनिया ने तस्लीम किया था। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि सऊदी अरब के साथ होने वाली ये डील यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट में शामिल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की शराइत पर पूरी उतरती है, जिन्हें दुनिया के सख्त तरीन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में शामिल किया जाता है। लेकिन इस मौजूदा माहिदे में वो एडिशनल प्रोटोकॉल शामिल नहीं है जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अचानक इंस्पेक्शन कर देता है। One of the more recent 123 negotiated with the United Arab Emirates had some really high requirements, right? So it required that the UAE forgoes developing enrichment and reprocessing capabilities, and also signed up to some additional inspections from the International Atomic Energy Agency, which are called the additional protocol. So I think for a long time, the sort of big nuclear policy debate has been the 123 agreement that we had with the UAE was the sort of gold standard. It was
was the most non-proliferation safe agreement that we could have. And so for a while now, we've been trying to get the Saudis to agree to no enrichment, no reprocessing, and to sign the additional protocol, just like we got with the UAE. But we weren't getting anywhere with that. And so I think the administration decided to move forward with this type of agreement for U.S. business when, even though it came with some non-proliferation losses. یہ وہ ریزنز ہیں جس کی بنیاد پر یہ معاہدہ یو ایس کانگریس اور نیوکلیئر ایکسپرٹس میں گفتگو کا اس وقت سینٹرل موضوع بنا ہوا ہے. عام خیال یہ ہے کہ اس معاہدے کو یو ایس کانگریس میں منظوری کے لیے بھیجا جائے گا، جہاں 90 ڈیز میں اسے مسترد کرنے کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوگی. لیکن فی الحال کانگریس میں سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایسی اکثریت کا حصول ممکن نظر نہیں آتا. This is about a clandestine nuclear weapons program on their ground. If we put in place an agreement that allowed for uranium enrichment or plutonium reprocessing on the land of Saudi Arabia, it would be potentially disastrous. We cannot put a situation into the Persian Gulf, in addition to Iran, that would create another country with the ability to enrich uranium and put them on the road to developing a nuclear weapon. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے قریب اور یو ایس ایڈمنسٹریشن کے اہم حکام کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کا مقصد چین اور روس کو سعودی نیوکلیئر سیکٹر سے دور رکھنا بھی ہے. اگر امریکہ یہ معاہدہ نہ کرتا تو امریکی حکام کہتے ہیں کہ سعودی عرب ممکنہ طور پہ چائنا یا رشیا کا رخ کر سکتے تھے. سعودی عرب برسوں سے کہتا آیا ہے کہ اس کا مقصد تیل پر انحصار کم کرنا، بجلی کی بڑھتی ضرورت کو پورا کرنا اور ویژن 2030 کے تحت جدید انڈسٹریل اکانومی قائم کرنا ہے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران نے کبھی نیوکلیئر ویپن حاصل کیے تو سعودی عرب بھی اپنے دفاع کے لیے وہی راستہ اختیار کرے گا. Does Saudi Arabia need nuclear weapons to counter Iran? Saudi Arabia does not want to acquire any nuclear bomb, but without a doubt, if Iran developed a nuclear bomb, we will follow suit as soon as possible. اور یہی وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پر ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ امریکہ سعودی عرب نیوکلیئر معاہدے کا سب سے بڑا اثر ایران پر پڑے گا، جہاں سالوں سے یورینیم انرچمنٹ کو اپنا قانونی حق قرار دیا گیا ہے. اب اگر سعودی عربیہ کو بھی یہی صلاحیت ملتی ہے، یعنی کہ وہ یورینیم انرچ کرنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے، تو ایران اسے کیسے امریکہ کا ڈبل سٹینڈرڈ قرار دے گا؟ I think there are two immediate implications. One is the Obama administration, we negotiated an agreement with the United Arab Emirates that said no enrichment, no reprocessing, and you had to have the additional protocol. But it also said if you negotiate another deal with another Middle East state that isn't as good, we get to go back and renegotiate. So the UAE is calling the Trump administration today, I guarantee it, and saying we want another look at this. And the other is, of course, that if the U.S. is saying, well, this is the best we can do, other states, whether it's China, Russia, Pakistan, or elsewhere, are going to say, well, if the U.S. doesn't set a high bar, why should we? یقیناً ہم جانتے ہیں اور یہ بہت اہم فیکٹ ہے کہ اس پورے منظر نامے میں جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، پاکستان کا ایک اہم کردار ہے. آج پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پچھلے سال سپٹمبر میں ایک بہت بڑا وسیع دفاعی معاہدہ طے پایا جا چکا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان اس سے پہلے دہائیوں پر محیط ڈیفنس کوآپریشن، انٹیلیجنس اور مشترکہ ایکسرسائزز کی تاریخ ہے، جبکہ ہزاروں پاکستانی فوجی مختلف ادوار میں سعودی عرب میں مختلف خدمات سر انجام دے چکے ہیں، جن میں فوجی خدمات بھی شامل ہیں. ویسٹرن میڈیا اور تھنک ٹینکس نے پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے کے حوالے سے نیوکلیئر معاملات میں کوآپریشن کی اسپیکولیشنز کی تھی، لیکن پاکستان یا سعودی عرب نے کبھی ان کی تصدیق نہیں کی. البتہ سعودی عرب کے سول نیوکلیئر پروگرام سے پاکستان کے لیے نیوکلیئر انجینئرنگ، سیفٹی ریگولیشن، نیوکلیئر میڈیسن اور ٹریننگ سیکٹر وغیرہ میں تعاون کے امکانات روشن ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے ماہرین سعودی عربیہ اور امریکہ کے اس تاریخی نیوکلیئر معاہدے کو اس کا ربط سعودی عرب اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت سے بھی جوڑ رہے ہیں اور دفاعی معاہدے سے بھی جوڑ رہے ہیں. بعض ماہرین کے نزدیک اس معاہدے کے بعد امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان ایک نئے دفاعی ٹرائیکو میں جڑتے نظر آئے ہیں. اس انتہائی اہم اسٹریٹجک موضوع پہ بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری، سیزنڈ اینالسٹ ہیں فار ڈیفینس، ملٹری اینڈ اسٹریٹجک افیئرز. ایئر مارشل صاحب، بہت ہی موسٹ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے 36 گھنٹے کے دوران. پہلے تو یہ بالکل ایک سالڈ اسٹریٹ خبر آئی کہ یو ایس نے فیصلہ کیا ہے اور سعودی عربیہ اور یو ایس کے درمیان ایک پیکٹ ہو گیا ہے، سگنیچر ہو گئے ہیں ایگریمنٹ پہ کہ یو ایس جو ہے وہ پوری طرح سے سپورٹ کرے گا، ہر طرح کی سپورٹ کرے گا کہ سعودی عربیہ جو ہے
وہ ایک سویلین نیوکلیئر پاور بن جائے. پھر اس کے ساتھ چیزیں آئیں کہ جو ایگریمنٹ ہے وہ اس بات کو بھی یقینی نہیں بنا رہا کہ اس میں کسی صورت سے بھی یورینیم انریچمنٹ کسی صورت نہ ہو سکے, یا ویسا معاہدہ نہیں ہے جیسا کہ یو ایس نے یو اے ای کے ساتھ کیا تھا. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک نئی جوہری قوت پیدا ہو رہی ہے, وہ سعودی عربیہ ہے, اور اس کی بھرپور حمایت امریکہ کرے گا جو وہاں پہ نیوکلیئر پلانٹ بنائے گا, اور اس کے لیے ویسٹنگ ہاؤس جو امریکن کمپنی ہے وہ اس کی انیشیٹو لے گی. پہلے تو اس کی امپورٹنس ہے امام صاحب جو کہ آپ فرمائیں گے, اور پھر ٹپیکل جو چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ٹرمپ کا اناؤنسمنٹ, سمر سالٹ یا آئی ڈونٹ نو یو ٹرن, یا یہ کہ ایک ارینجڈ بات تھی جس میں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اب یہ ہو گیا ہے, اب اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ابراہم اکارڈ پہ سعودی عربیہ سائن کرے یعنی اسرائیل کو تسلیم کرے. بہت ہی انٹریگنگ ڈیولپمنٹس ہیں ہمارے صاحب. بے شک اور گیم چینجنگ میں کہوں گا, یہ ریجن کو بدلنے والی چیز ہے. یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے. یہی ایک فیصلہ تھا جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم سوچ رہے تھے کہ شاید یہ خطہ کسی طریقے سے پرامن رہ جائے. اللہ کرے ابھی بھی پرامن ہو. سعودی عربیہ ہمارا حلیف ہے, ہمارا بھائی ہے, ہمارا دوست ملک ہے, اور پاکستان کی کمٹمنٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ. لیکن یہ ایک ایسا پتھر ہے, ایک ایسا کنکر ہے جس نے کہ ہماری جو جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک لینڈسکیپ ہے پورے خطے کی, اس کے اندر جو کہ پورے اسٹریٹجی کو ہلا کے رکھ سکتا ہے, اسٹریٹجک لینڈسکیپ کو. آپ نے سعودی عربیہ کا ذکر کیا. یو اے ای کے پاس اس وقت 4 ایسے جوہری سویلین جوہری پروگرامز ہیں یا ریئیکٹرز ہیں جو کہ ساؤتھ کوریا سے لیے گئے ہیں. اچھا, جہاں جہاں پہ اس قسم کے ریئیکٹرز آ جاتے ہیں وہاں پر ایک سینٹریفیوج کی انرچمنٹ کا طریقہ, پلوٹونیم کی ری پروسیسنگ کا طریقہ, یہ آہستہ آہستہ بننا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کو انہی پلانٹس کو لے کے چلنا ہوتا ہے تو اس کے فیول کو بنانے کے لیے آپ کو انرچمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اس میں پلوٹونیم ایک ویسٹ کے طور پر نکلتا ہے. اگر آپ اس پلوٹونیم کو جمع کر کے اس کو ریفائن کرنا شروع کر دیں تو بہت کم پلوٹونیم ایک بہت بڑا بام کی شکل میں آپ کے یہاں میں آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. ایک جوہری لینڈسکیپ کے طور پہ فٹ پرنٹ پہ ہمارے ریجن کے اندر ترکی کے اندر اس وقت 4 عدد روس کے بہت بڑے جو روس سے خریدے ہوئے اس وقت ترکی کے اندر نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں. ایران کے اندر بوشہر اور اس کے علاوہ 3 اور جو کہ بن رہے ہیں, 2 بن رہے ہیں اور ایک اور ان پائپ لائن ہے, نہیں بننے دیا جا رہا ظاہر ہے بیکاز آف ایران کے حالات کی وجہ سے. لیکن روس نے 4 ایسے ہی پاور پلانٹس, نیوکلیئر پاور پلانٹس ایران کو بیچے ہیں. روس نے 6 ایسے پاور پلانٹس انڈیا کو بیچے ہیں. جب 1-2-3 ایگریمنٹ انڈیا کے ساتھ ہوا امریکہ کا تو اس میں سے ایک بڑا نمبر ان نیوکلیئر ریئیکٹرز کا ان کو علیحدہ کر دیا گیا کہ یہ آئی اے ای اے کی انسپیکشن میں شامل نہیں ہوں گے. یعنی وہاں پہ کوئی جا کے دیکھ نہیں پائے گا کہ وہ جو نیوکلیئر ویسٹ ہے یا جو انرچمنٹ ہے وہ کس لیول تک ہوتی ہے. بہرحال وہ کیونکہ ایک اسٹیبلشڈ نیوکلیئر ملک تھا تو اس لیے اس کا جو سٹاک پائل ہو رہا ہے, جمع ہو رہا ہے, اس کو اوپر شاید ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ کتنا جمع ہو رہا ہے, کتنی پروڈکشن ہے, اس کے حساب سے کتنا نکلتا ہے, ویسٹ نکلتا ہے, وہاں سے کتنا پلوٹونیم نکلتا ہے وغیرہ وغیرہ وہ چیزیں. تو اس لیے یہ ورکیبل چیزیں ہیں. لیکن بہر صورت ان کی انسپیکشن کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں پہ آپ سویلین معاہدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس کو صرف سویلین کے لیے یوز کروں گا اور میری انرچمنٹ اتنے فیصد سے اوپر نہیں جائے گی. عام طور پہ 5% کا جو انرچمنٹ ہوتی ہے وہ کافی ہوتی ہے. لیکن ایران نے جس طریقے سے کیا کہ ایران کہاں سے کہاں بات لے گیا, 60% تک انرچمنٹ اپنی کر کے لے گیا. آج بھی کہتے ہیں کہ ایران کا پک ایکس میں ماؤنٹینز جو ہیں وہاں پر انہوں نے اپنے بہت سارے سینٹریفیوجز آلریڈی پچھلے سال کے بعد سے ٹرانسفر کر دیے. اب کیا وہ 60% نکال کے جہاں جہاں پہ ہو سکتا ہے, جہاں ان کے ہاتھ آئے گا, اس کو 90% تک لے جایا جائے گا. یہ تو ماشاء صاحب بہت امپورٹنٹ بیک گراؤنڈ ہے. لیکن یہ جو ابھی کرنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ سعودی عرب شوڈ بیکم اے نیوکلیئر پاور, اور اس میں جو ہے وہ بہت ہی آل انکمپاسنگ, بہت ہی سالڈ چیز, یو ایس بیکنگ, یو ایس کمپنیز, یہ سب ہونا. اور آپ کے خیال میں از دس اے سرپرائز کہ اس کے فوراً بعد جو ہے یہ آیا کہ آپ ابراہم اکارڈ کو ایکسیپٹ کریں, تو یہ سرپرائز ہے آپ کے خیال میں؟ میں اس سے پہلے ذرا تھوڑا کمپلیٹ کر لوں پچھلی بات کو, بہت ضروری ہے وہ سمجھنا. جی کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ صرف سویلین نیوکلیئر ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. جو ہی ایران ایک نیوکلیئر رستے پہ چل پڑا ہے
اور جب تک اس کو روکا نہیں جائے گا، اور یہ اسی لیے کمٹمنٹ تھی اس MOU کے اندر کہ آپ یہ رستہ اختیار نہیں کریں گے، آپ ترکی کو نہیں روک سکتے، آپ مصر کو نہیں روک سکتے، آپ سعودی عربیہ کو نہیں روک سکتے، تو کیا ہوگا؟ ایک لڑی ہے چین، بھارت، پاکستان، ایران، اس کے آگے ترکی، کیا سعودی عربیہ، پھر ادھر سے مصر. تو یہ تو ایک ہم ایندھن پہ، نیوکلیر ایندھن پہ بیٹھے ہوئے ملک، یہ کسی بھی وقت کسی بھی لغزش سے پھٹ سکتا ہے. ہم محسوس نہیں کر رہے، ہم احساس نہیں کر رہے کہ ہم کس رستے پہ چل پڑے ہیں اس طرح کی چیزوں کے بعد. اس کو مینج کرنا، کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا ایک ایسے انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں جہاں انٹرنیشنل جو آپ کی کووننٹس ہیں وہ اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کوئی کہتا ہے یہ میرے قبضے میں یہ علاقہ ہے، میں اس کے اوپر جو چاہوں گا کروں گا. جب آپ اس قسم کا لیک آف رول آف لا، رول بیسڈ آرڈر ختم ہو جائے گا، نہیں ہوگا، تو پھر کسی کو روکنا امپاسبل ہو جائے گا. یہ ہے خطرہ اس چیز کا. اب آپ کا دوسرا سوال کہ اگر ٹرمپ نے یہ بولا ہے تو میں ایز اے نیوٹرل اسٹریٹجک تھنکر اور اسٹوڈنٹ یہ کہوں گا کہ شکر ہے کہ ایک رستہ نکلا ہے، لیکن وہ شاید اس میں سے اپنے لیے کچھ حاصل کرنا چاہ رہا ہو. میرا نہیں خیال کہ سعودی عربیہ ابراہم ایکارڈ میں اتنی آسانی سے جائے گا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ سعودی عربیہ از ناٹ دا فرسٹ کنٹری جس نے کہ یہ نیوکلیئر ریئیکٹرز خریدے ہیں یا جس کو بیچے گئے ہیں. یہ ایز فار ایز ٹرمپ از کنسرن یہ کمرشل ایک معاہدہ تھا. اس نے وہ $15 ارب لینا تھا، جو کہ سعودی عربیہ اگر وہ نہ لیتا تو چین سے لے لیتا یا روس سے لے لیتا. اس نے لینا ہی لینا تھا. جب 4 ریئیکٹر آپ کے UAE میں لگے ہوں تو سعودی عربیہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے اس خطے کے اندر کیا کھیلنے جا رہے ہیں ہم لوگ، اور ہمیں کہیں نہ کہیں روکنا پڑے گا. ماشاء صاحب ایک ڈائریکٹ تعلق تو بہت ایک انٹینس بنتا ہے. آبویسلی سعودی عرب پاکستان کا، جیسے آپ نے فرمایا، کہ ایک بہت بڑا دوست ہے، ساتھی ہے، بہت بڑا تعلق ہے ہمارا. اسٹریٹجک بھی تعلق ہے، مذہبی تعلق ہے، روحانی تعلق ہے. بہت بڑا تعلق ہے پاکستان کا کسی ملک کے ساتھ ہے تو وہ سعودی عرب کے ساتھ ہے. اور پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی ہے، ایک بہت ہی کمپریہنسو دفاعی معاہدہ ہے، اور ابھی ہم نے اس کو سائن کیا ہے. اب اس طرح کی ڈیولپمنٹ سعودی عرب میں ہوتی ہے. ایک جانب ان پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیا ایک پریشر آیا ہوتھیز کی جانب سے. آبویسلی وہ ایرانین بیکڈ ہوتے ہیں اور انہوں نے اٹیک بھی کیا ہے سعودی ویسلز کو، تو جو کہ ایک بڑا تھریٹ ہے. پاکستان نے اس کو رسپونڈ بھی کیا ہے اور یاد دلایا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کا بہت ہی اس معاملے میں کلیدی ساتھی ہے. اور پھر سعودی عرب میں یہ ڈیولپمنٹ کی خبر کہ وہ نیوکلیئر پاور بننے جا رہا ہے. US جو ہے اس کو وہ کرے گا. پاکستان بھی نیوکلیئر آبویسلی ایک اسٹیبلش پاور ہے اور سعودی عرب کا دفاعی اور ایک پیکٹ کا ساتھی بھی ہے. یہ سب چیز پاکستان کو علیحدہ نہیں کر سکتی نا اس پورے گیم میں. ناٹ ایٹ آل. ہماری تو فورسز بیٹھی ہیں ریڈ سی کے اندر سعودی انٹرسٹ کو دفاع کرنے کے لیے. ہماری بری، بحری اور فضائی افواج اس وقت کسی نہ کسی ایلیمنٹس کے اندر کن شکلوں میں موجود ہیں سعودی سوائل کے اوپر، جن کا تعلق یہ ہے کہ یمن کے ساتھ جو سرحد ہے اس کو پرامن رکھا جائے اور ریڈ سی کے اندر جو اس کے انٹرسٹ ہیں ان کا دفاع کیا جائے. اور پھر جب پاکستان اناؤنس کر چکا ہے کہ اگر سعودیز کے اوپر اٹیک ہوگا یا سعودی سوائل پہ اٹیک ہوگا یا سعودی انٹرسٹ پہ اٹیک ہوگا یا پاکستان کے کسی ٹینکر پہ اٹیک ہوگا تو پاکستان اس کو اعلان جنگ سمجھے گا. پاکستان اس وقت بندھا ہوا ہے اس رشتے کے اندر. ایک اور بھی چیز یاد رکھیں، صرف 20 میل دور یمن سے جبوتی میں اور صومالی لینڈ میں اسرائیل کے دفاعی اڈے ہیں اس وقت موجود. اسرائیلی وہاں موجود ہیں اس وقت صرف 20 میل دور. تو پاکستانی افواج ایسی جگہ پہ بیٹھی ہیں جہاں پر خدا نخواستہ کوئی بھی کنونشنل بھی انٹینگلمنٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑے آگ کے الاؤ میں بدل سکتی ہے. اور کون اس ملک میں پھر اس جنگ میں شامل نہیں ہو جائے گا. پھر بیک اینڈ پہ پاکستان اور ایران جو مرضی کوشش کرتے رہیں، لیکن ایران کا جو سپورٹر ہوٹی ہے اور ادھر سے پھر اسرائیل اور پھر سعودی عربیہ اور پاکستان، کیا یہ کس طریقے سے ایک طرح سے، تو میرا خیال ہے نہ صرف ابراہیم اکارڈز لیکن ان ڈیولپمنٹس کے بعد میرا خیال ہے پورے کا پورا خطہ ایک اور ایسی جنگ میں الجھ رہا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کی جو سورس ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد MOU کے اوپر منوعن عمل کیا جائے اور اس کے لیے ایران کو تیار کیا جائے، کنونس کیا جائے، اس کو بتایا جائے گا کتنا بڑا نقصان اس پورے خطے کو اور عالم اسلام کو ہونے جا رہا ہے اگر ایران اس رستے سے اور یہ سب جیسے کہ آپ نے فرمایا مارشل صاحب، یہ ایکسٹینشن اسی بات کی ہے کہ یہ جو MOU تھا 14 پوائنٹ سے MOU جو کہ جنرلی کنسیوڈ ایز پرو ایران اور ایران کے آئل
کہ سینکشنز ختم ہو گئی تھیں، بلاکیٹ ختم ہو گیا تھا، آئل فلو کر رہا تھا، تمام چیزیں. آفٹر آل پھر اس کے بعد ایران نے وہاں پہ یہ سعودی اور قطر ویسل پہ حملہ کر دیا، اور اس کے بعد سے یہ سچویشن جو ہے یہ بہت ہی کمپلیکیٹ ہو رہی ہے سر. یہ جیسے سعودی عرب کا نیوکلیر پاور بننے کی بات، حوثیز کا میدان میں آ جانا، باب المندب جو ہے اس پہ بلاکیڈ آ جانا، آج آئل جو ہے $100 پر بیرل ہو گیا ہے، $100 کو کراس کر دیا ہے. اس سب کی ابتدا جو ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ US ایران کانفلکٹ ہے، اور اس میں جو پچھلے 12 دن کے دوران ہوا ہے اس نے اس صورتحال کو جنم دیا ہے، اور نہ جانے یہ کس جانب لے کے جا رہی ہے اس پوری کیفیت کو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جبوٹی اور صومالی لینڈ سے اسرائیل خود ڈائریکٹلی انوالو نہ بھی ہو، چاہے وہاں موجود ہے 20 میل دور ہے، اور اگر انوالو ہوگا تو اور زیادہ اس میں بھڑکاؤ آئے گا ہر چیز کے اندر. لیکن اگر وہ نہ بھی ہو تو میرا خیال ہے اسرائیل جو اسکرپٹ لے کے چلا تھا، آج امریکہ اور ایران کی جنگ کی وجہ سے پورا خطہ اور مڈل ایسٹ، اور ہم اس رستے پہ چل رہے ہیں جیسے کہ اسرائیل کے دیے ہوئے اسکرپٹ کے مطابق کھیل رہے ہیں. ہم آسانی بنا رہے ہیں کہ وہ جو ہم نے روکنا تھا اس کو گریٹر اسرائیل کے منصوبے سے، وہ ہم اب خود اپنے معاملات میں اتنے الجھ گئے ہیں. وہ خطہ جو کہ ایران کے ساتھ مل کے چلنا چاہ رہا تھا، جن کے پانی اکٹھے تھے، جن کا جو خطہ ایک شیئر کرتے ہیں، یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ شاید ہمیں مل کے کچھ نہ کچھ آپس میں سیٹل ہونا پڑے گا اور رہنا پڑے گا. اس کو لوگ اب ایک پکی تقریر جو لکیر ہے وہ بنتی جا رہی ہے، جس کو شاید پاٹنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ انٹینگلمنٹ، تھریٹ اور یہ وہ سب چیزیں موجود ہیں. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن، ایمان صاحب سوری آپ کو انٹرجیکٹ کیا، بہرحال سعودی عرب کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا، بہت بڑا ایسٹ ہے، ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت ہے کہ وہ اگر نیوکلیر پاور بنتا ہے اور اس کو یہ تمام نیوکلیر سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. آبویسلی وہ اس کی قیمت ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ابراہیم اکارڈ کی سائن کرنے کی صورت میں دے گا یا نہیں دے گا، مگر اس اپرچونٹی کو بھی تو سلپ نہیں ہونے دے گا آئی گیس. میرا اپنا خیال دیکھیے، اس میں بہت وقت لگتا ہے وہاں پہنچنے تک جہاں پر کہ آپ ایک نیوکلیر ویپن کیپیبل ملک بنتے ہیں. امیجن کر لیجئے کہ انہوں نے ایک کمرشل کانٹریکٹ کیا ہے، اس کے مطابق وہ نیوکلیر پاور سیٹل بنے گا، پلانٹ بنے گا، اس کے بعد اس کی پروڈکشن سٹارٹ ہوگی، اس کے بعد اس کا ویسٹ آئے گا، اس کے بعد انریچمنٹ کا معاملہ آئے گا. تو یہ جب سب چیزیں اس وقت سٹارٹ ہوں گی تو پھر اگر وہ ایک سیکرٹ لیول پہ بھی پروگرام لے کے جاتا ہے تو شاید اس کو کچھ عرصہ لگے گا وہاں تک پہنچتے. لیکن اور IAEA کی کس حد تک وہاں پہ ان کو پکڑ ہوگی. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس رستے پہ سعودی عربیہ مجبور ہو جائے گا اگر ایران آلریڈی اس رستے پہ چل رہا ہے اور اس کو روکا نہ گیا. ایران کو رکنا پڑے گا اپنے آپ کو، عالم اسلام کو اور اسلامی خطے کو اور اس خطے کو بچانے کے لیے. میرا اپنا اندازہ یوں ہے کہ جیسے ایران سے یہ ڈائریکٹ بات چیت کو اس وقت کر نہیں رہا. پچھلے ایک سال میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں شاندار بہتری دیکھنے میں آئی ہے، اور اسٹریٹجک تعاون کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان رابطوں کی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے. اس کا مرکز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکہ ایران جنگ کے دوران بہت انتھک امن کوششیں تھیں. یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف کو بار بار جی بھر کر سراہتے رہتے ہیں. I think the Field Marshal is fantastic. I think the Prime Minister of Pakistan is great. The Field Marshal has been great. The Prime Minister has been really great in Pakistan. Pakistan is our friend, as you know, the Prime Minister and the Field Marshal. We have great respect for Pakistan, tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us. Great respect for Pakistan. We have great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are. They've been terrific. They're really... اسی بیک گراؤنڈ میں 2 روز پہلے ایک غیر معمولی خبر آئی جب رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ پاکستان نے امریکہ سے $10 بلین کی ایکسچینج اسٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی کی درخواست کی ہے. یہ کوئی روایتی ڈیولپمنٹ یا لون یا IMF پروگرام نہیں، بلکہ ایک ایسی فائنینشیل بیک اپ فیسلٹی ہے جس کا مقصد پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز کو مضبوط بنانا، روپے پہ پریشر کم کرنا اور گلوبل فائنینشیل مارکیٹس کو یقین دلانا ہے کہ پاکستان کے پاس ایکسٹرنل پیمنٹس کے لیے مضبوط حفاظتی سہارا موجود ہے. واشنگٹن ڈی سی میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سے ملاقات میں اس تجویز پر تبادلہ خیال کیا. امریکہ کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے اس سہولت پر کوئی تبصرہ تو نہیں کیا، تاہم ملاقات کے بعد جاری بیان میں پاکستان کی معاشی اصلاحات
فسکل کنسالیڈیشن اور عالمی کیپٹل مارکیٹس میں واپسی کی کوششوں کو ضرور سراہا۔ یہ درخواست اس وقت سامنے آئی جب پاکستان کی اکنامک کنڈیشن 2 سال پہلے کے مقابلے میں بہتر ضرور ہوئی ہے، لیکن ایکسٹرنل فائنینشیل پریشر اب بھی برقرار ہے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کے مطابق مارچ 2026 کے اختتام پر پاکستان کا ایکسٹرنل پبلک ڈیٹ تقریباً $92.2 بلین تھا، جس میں IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، کمرشل لونز اور بین الاقوامی بانڈز شامل ہیں۔ ہر سال قرضوں کی واپسی، انٹرسٹ پیمنٹس اور امپورٹ بل کی وجہ سے پاکستان کو بلینز آف ڈالرز درکار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا، سعودی عربیہ، UAE اور IMF کے فائنینشیل اسسٹنس پاکستان کی اکانومی کے لیے ہمیشہ مسلسل اہم رہی ہے۔ لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اگر یہ سہولت مکمل قرض کی صورت میں دی گئی، جس کا امکان ہے، اور پاکستان پوری رقم استعمال کرتا ہے، تو ایکسٹرنل پبلک ڈیٹ تقریباً $90 سے بڑھ کے $102 بلین کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ البتہ اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ سہولت قرض ہے، کریڈٹ لائن ہے، یا محض ایک بیک اپ گارنٹی کی شکل میں دی جاتی ہے، اور پاکستان اس میں سے کتنی رقم استعمال کرتا ہے یا اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر یہ زیادہ تر ایک کنٹینجنٹ کریڈٹ فیسلٹی ہوئی تو اس کا پورا بوجھ فوری طور پر قرضوں میں شامل نہیں ہوگا۔ اسی دوران پاکستان کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ پازیٹیو خبر آئی ہے۔ گلوبل ریٹنگ ایجنسی S&P گلوبل نے پاکستان کی سوورن کریڈٹ ریٹنگ -B سے بڑھا کر B کر دی ہے، جبکہ آؤٹ لک کو سٹیبل رکھا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اکنامک ریفارمز، بہتر فسکل ڈسپلن اور IMF پروگرام پر ڈیولپمنٹ کو قرار دیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پاکستان کی اکنامک ڈائریکشن کو پہلے سے زیادہ پازیٹیو دیکھ رہے ہیں۔ $10 بلین کی ممکنہ امریکی سہولت پاکستان کی اکانومی کو وقتی سانس و سہارا تو ضرور دے گی، لیکن یہ کسی معاشی کامیابی کی ضمانت نہیں۔ اصل کامیابی تب ہوگی جب حکومت اس موقع کو ایکسپورٹس بڑھانے، ٹیکس نیٹ وسیع کرنے، FDI لانے اور قرضوں پر انحصار کم کرنے کے لیے استعمال کرے۔ بصورت دیگر ایک نیا مالیاتی سہاری بھی ماضی کی طرح صرف وقتی اسٹیبلٹی دے گا، جبکہ اکنامک سٹرنگتھ کا انحصار پاکستان کی اپنی ریفارمز پر ہی، پاکستان کی اپنی اصلاحات پر ہی ہوگا۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور ممتاز سینئر اکانومسٹ، گلوبل ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، پاکستان کے سابق وزیر خزانہ بھی رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کیا آپ کا انیشیل رسپانس ہے؟ یہ ایک ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ ہے جس میں سے کہ جو کہ US کے ساتھ پاکستان نے ایک ریکویسٹ کی ہے، اور اس کا کوئی ماضی میں کوئی اس قسم کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ امریکہ میں بھی شاید ارجنٹینا کو انہوں نے اس قسم کی کوئی ایک اسٹیبلٹی کے لیے فنڈنگ کی تھی۔ آپ کا انیشیل اس پہ کیا ریاکشن تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ بالکل پچھلے 24-28 گھنٹوں کی خبر ہے، اور اس پر ابھی تک زیادہ غور نہیں کیا گیا ہے، مگر جو بات میں اگر آپ کی اجازت ہو تو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت کوئی خاص ڈائریکٹ اگریمنٹ فار فنڈنگ امریکہ سے اگر لینا ہے تو یہ اس لحاظ سے مناسب ہوگا کہ پاکستان کا جو نیوٹرل رول ہے ایز اے نیگوشیٹر بٹوین ایران اینڈ USA ان دا وار، یہ کچھ متاثر ہو جائے گا، اور یہ فیلنگ نہیں رہے گی کہ پاکستان انڈیپینڈنٹلی ایز اے ویری اسکلفل نیگوشیٹر چیزیں بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، میرے خیال سے وقت کا تھوڑا سا انتظار کر لیتے، اور جب حالات سنبھل جاتے اللہ کے فضل سے تو اس وقت یہ اس چیز کا آغاز کرتے۔ دوسری طرف ایکسچینج سٹیبلائزیشن کی بات کی گئی ہے۔ پاکستان کا روپیہ ماشاءاللہ پچھلے 2 سال سے بہت سٹیبل ہے، 280 کی رینج میں، ابھی تو اس سے بھی کم ہے، اور ماشاءاللہ کافی مستحکم ہے، اور اللہ کے فضل سے پاکستان کے ریزروز جو ہیں وہ 18.4 ارب ڈالر تک بھی پہنچ چکے ہیں، اور یہ 3 مہینے کا جسے کہتے ہیں درآمدی کور دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 3 سال 2022-23 میں پاکستان تقریباً دیوالیے کی طرف چلے گیا تھا۔ ہمیں اس بات پہ شکریہ ادا کرنا چاہیے IMF کو خاص طور پہ کہ پہلے انہوں نے اسٹینڈ بائی فیسلٹی اور پھر ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی دیا، جس سے ایک امبریلا ملا، اور پاکستان نے مناسب پالیسیز فالو کر کے اللہ کے فضل سے ریزروز کو 4 ارب ڈالر سے بڑھا کر
18.4 अरब डॉलर तक ले आए हैं। ये एक मैं समझता हूँ डॉक्टर अच्छा साहब आपने फरमाया आपका ख्याल ये है कि इस किस्म की फैसिलिटी से जो है पाकिस्तान की जो एक न्यूट्रल और बहुत ही ऑब्जेक्टिव एक मीडिएटर की पोजीशन जो है वो हर्ट हो सकती है। लेकिन आपके इल्म में है डॉक्टर साहब के इससे पहले भी बहरहाल पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में है। अभी पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम जो है वो रिव्यू हुआ है और ज़ाहिर है कि फैसिलिटी एक्सटेंड हुई है और डेफिनेटली वो ये बहुत ही US बैक्ड IMF इंस्टीट्यूशन है। फिर पाकिस्तान के बायलैटरल US के साथ बहुत उम्दा रिलेशन है। थ्रू आउट द मीडिएशन प्रेसिडेंट ट्रंप सिंगल आउट करते रहे हैं पाकिस्तान की लीडरशिप को, प्राइम मिनिस्टर को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, और बेपनाह उसको सराहते रहे। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट न्यूट्रल स्टेटस जो है उस पर कोई सवाल नहीं उठा, बल्कि ईरान भरपूर तरीके से पाकिस्तान की मीडिएशन को सराहता रहा है। और सिर्फ कल ही 24 घंटे पहले ही ईरान के वज़ीर दाखिला तशरीफ़ लाए और पाकिस्तान के साथ 10 अरब डॉलर के तिजारती माहिदों के प्रॉस्पेक्ट्स पे बड़ी बात हुई। ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, पाकिस्तान की बेपनाह तारीफ़ की है मीडिएशन की। तो ये तो बाहमी ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान ने ये मेजर लिया है या ये दरख्वास्त की है अमेरिका के साथ, जिसका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान की मईशत से है। तो इसके मईशत पे जो पॉजिटिव असरात होंगे तो जाहिर है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ईरान इसका बुरा मनाएगा? बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान माशाल्लाह तरक्की की रफ्तार जो है, हमारे रिजर्व्स में इजाफे बहुत अच्छा हुआ है पिछले 3 साल मैंने जिस तरह जिक्र किया है, और हम एक स्टेज पे आ गए हैं जब हमारा एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन पोजीशन बहुत बेहतर है। तो इस वक्त जाना और $10 बिलियन मांगना किसी एक मुल्क से, IMF का अलबत्ता एक इसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन अगरचे वाशिंगटन में बेस्ड है, डायरेक्टली बायलैटरल फंडिंग इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान को कोशिश अब ये करना चाहिए कि स्टेबलाइजेशन से आगे बढ़ें। अब आप ये देखिए कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पिछले साल 5% गिर गए, और उसकी वजह ये थी कि हमारा जो रुपया है वो माशाल्लाह इस कदर ताकतवर हो गया है कि 7 से 8% ओवर वैल्यूड है। तो अब तो इनफैक्ट एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन हैज़ बीन कैरिड टू फार बाय पाकिस्तान, और हमें एक्सपोर्ट्स को मोबिलाइज करने के लिए वी हैव टू गिव ए मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट। IMF ने जो अपनी कैलकुलेशंस में रखा था वो तकरीबन 309 रुपये फी डॉलर रखा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सडनली एक चीज़ एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन के बारे में बात शुरू हो। अब आप ये भी देखिए कि 2 बड़े ममालिक ऐसे हैं पाकिस्तान के साथ जिनका ख़ास रिश्ता है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को टाइम डिपॉजिट्स $8 अरब दिए हुए, और दूसरी तरफ माशाल्लाह चाइना का जो सपोर्ट है टाइम डिपॉजिट्स में वो $4 अरब है। तो पाकिस्तान ऑलरेडी एक स्पेशल अरेंजमेंट्स के तहत $12 अरब हमारे पास हैं, और आप ये सोचिए कि हमारे 18.4 अरब में ये $12 बिलियन शामिल। तो डॉक्टर साहब, अगर ये $18 बिलियन जो हमारा करंट रिजर्व है ये $28 बिलियन हो जाता है, अगर ये फैसिलिटी मटीरियलाइज हो जाती है, ऑब्वियसली अभी तो खबर आई है, हमें नहीं पता कि इसका क्या रुख होगा और ये टाइम डिपॉजिट होगा या क्या होगा। ख्याल ये है कि शायद ये इसी किस्म की कोई फैसिलिटी होगी जैसे अर्जेंटीना को दी गई थी, और हमारे रिजर्व्स अगर $28 बिलियन हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब ये नहीं है कि हमारा एक्सचेंज रेट जो है उस पर इसके असर होगा और रुपया मजबूत हो जाएगा मज़ीद, और इम्कानी तौर पे जो है वो इन्फ्लेशन कम करने में मुआविन साबित हो सकता है और इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं। ओवरऑल इसके मस्बत ही जो भी असरात है मुस्बत है ना, मनफी असरात तो मईशत के लिए नहीं है ना किसी सूरत से भी। ये एक नेगेटिव खबर प्योरली इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी हमारे लिए, हमारे रिजर्व्स के लिए तो नहीं है ना सर। बात यह है कि एक्सचेंज रेट अगर आपका आर्टिफिशली और ताकतवर हो जाता है, जो कि अच्छी बात है एक लिहाज से, अगर अंडरलाइंग फंडामेंटल्स ठीक हों,
تو یقیناً اس سے افراط زر کی رفتار میں کمی آئے گی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا شرح نمو جو ہے وہ بڑھ جائے گا؟ اب سوال اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہو جاتا ہے اور کافی حد تک ویلیو میں اس کے اضافہ ہوتا ہے تو نتیجہ یہ کہ کم از کم ہمارے برآمدات جو ہیں وہ متاثر ضرور ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں پھر ہمارے جو برآمدات ہیں ان کی قیمتیں واضح طور پر کم ہو جائیں گی. تو نتیجہ یہ کہ خطرہ اس وقت خاص طور پہ موجود آلریڈی ہے کہ جنگ کی وجہ سے ہمارا تجارتی خسارہ بڑھ چکا ہے اور بڑھے گا. اس پوزیشن میں جب آپ کے پاس ایکسٹرا پیسہ آیا آپ یقیناً اس کو فائنینس کر لیں گے، مگر آپ کے اندرونی جو معاشی ترقی کی رفتار ہے اس میں کوئی واضح طور پر اضافہ نظر نہیں آ رہا ہے. یہ مور اسٹیبلائزیشن ہے، ناٹ ٹورڈز گروتھ. جی سر، یہ ایکسچینج اسٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی کہلا رہی ہے، اور اس سے بہرحال ایک میسج تو یہ جاتا ہے نا کہ پاکستان کے ریزروز میں ایک بہت عمدہ استحکام آ گیا، مزید 10 ارب ڈالر اگر اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر ایکسچینج ریٹ تو ویسے پاکستان کا مستحکم ہے پچھلے 3 سال سے، اور امکان یہ ہے کہ اس فیسلٹی کے بعد امکانی طور پہ جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ روپیہ جو ہے وہ اپنی قوت شاید مزید بڑھا لے. تو اس پورے ماحول کے اندر ایکسٹرنلی پاکستان کا امیج، پاکستان کی معیشت کا امیج جو ہے، یا جو اگر پاکستان میں ابھی FDI نہیں آ رہی وہ اگر اس کے پراسپیکٹس کوئی دیکھے تو پاکستان کا امیج تو بہتر نظر آئے گا نا سر. ہو سکتا ہے اس کے بعد FPI بھی آئے، کیونکہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ وغیرہ جو ہے وہ ابھی بھی اٹریکٹیو ہے. امیج ایک ملک کا اس وقت نہیں بہتر ہوتا ہے جب وہ قرضے اور لیتا ہے. ایک ملک کا جو امیج ہے وہ اس وقت بہتر ہوتا ہے جب اس کے اندر معاشی حالات جو ہیں، خاص طور پہ ترقی کی رفتار، بے روزگاری کی کمی، افراط زر میں کمی، غربت میں کمی، اس طرح کی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو with all due respects, borrowing more does not enhance a country's image. What enhances a country's image is کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ آنے والے سال میں ٹارگٹ تو صرف 4% رکھا ہے، اگر واقعی جادو کی چھڑی چلنے والی ہے تو 6% تک لے جائیں تو پھر I will accept. اچھا فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا، اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ ایک بہت مستحکم تعلقات ہوئے ہیں گزشتہ 1 سال کے دوران، اور اس میں بہت بہتری نظر آئی ہے، اور اس میں بہت زیادہ گرم جوشی بھی نظر آئی ہے، اسٹریٹجک کنورجنس بھی نظر آئی ہے، اور پھر پاکستان کا ایک انڈیپینڈنٹ میڈیٹر کا رول بھی برقرار رہا ہے، پریسٹیج گلوبل بڑی ہے. ہمارے پاس گنجائش ہو کہ ہم امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ بہتر ڈیل کریں، تو لگ یہ رہا ہے کہ اس اچھے ماحول کا ایک یہ ریفلیکشن ہے کہ پاکستان نے یہ ایک درخواست کی ہے، اور جس پہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ہمدردی سے اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ایک ایکسچینج اسٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی $10 بلین کی دی جائے. مان لیتے ہیں کہ یہ شاید موضوع ترین ہم جو ہے فائدہ نہیں لے رہے ان سے. کیا بہتر ہوتا ہمارے لیے کہ ہم اس وقت اپنی اس پرجوش جو تعلقات ہیں یا بہتر تعلقات ہیں اس کے لیے ہم کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں، کہ اس کے لیے بہتری کی کیا گنجائش ہے؟ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو یقیناً امریکہ سے ایک رشتے سے کچھ اکنامک بینیفٹس ملنے چاہیے ہیں، مگر وہ طریقے کچھ اور ہیں. سب سے پہلے طریقہ جو ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو ایکسپورٹ کا سب سے بڑا مارکیٹ جو ہے ملکوں میں وہ امریکہ ہے. جی. اور ابھی ہمارے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں امریکہ کے، وہ ہر وقت امپورٹ ٹیرفس سے کھیلتے رہتے ہیں، کبھی کم کرتے ہیں کبھی بڑھاتے ہیں. تو اگر پاکستان کے ساتھ ان کا ایک اسپیشل ریلیشن شپ وہ چاہتے ہیں تو ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا کہ پاکستان کو امپورٹ ٹیرفس میں واضح طور پر کمی لاتے، اور ہمارا جو ٹیرف ریٹ ہوتا ایکسپورٹس پہ امریکہ میں
वो हिंदुस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह से कम हो जाता, ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स को एनकरेजमेंट मिलता। दूसरा जो तरीका होता, और वो ये है कि अमेरिका के साथ ख़ास तौर पे हम माइनिंग वगैरह दूसरे क्रिटिकल सेक्टर्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे एग्रीमेंट होता, और उससे बेसिस पर जो मनी हम मंगवाते इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो हम ना सिर्फ हमारे इकोनॉमी को बूस्ट देता, मगर हमारे हालात वाज़े तौर पर बेहतर होते। तो आई वुड हैव प्रेफर्ड रादर देन बोरोइंग two instruments, favorable in trade, and second, much more foreign direct investment from America. تو ڈاکٹر صاحب اگر یہ قرض نہیں ہے، اگر یہ ایک ٹپیکل لون نہیں ہے، یہ پاکستان کے ڈیٹ پروفائل میں مزید $10 بلین کا اضافہ نہیں ہے، یہ ایک صرف ایک ٹائم باؤنڈ ایک آپ کے پاس فیسلٹی جو ہے وہ انہوں نے پلیس کر دی ہے، جو کہ آپ کے ریزروز کے لیے ہے، اور اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور یہ قرض نہیں ہے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے سر؟ نہیں، اس میں کوئی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے کوئی واضح طور پر فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ریزروز اللہ کے فضل سے اب 3 مہینے کی امپورٹ کور دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے بھی کہا ہے کہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے بھی ہماری ریٹنگ امپروو کر دی۔ ہمیں وہ انپٹس چاہیے جس سے ہمارا شرح نمو بڑھے، اور اس کو بڑھانے کے لیے یہ جو طریقے میں نے بتائے کہ ایکسپورٹ کو بوسٹ ملے امریکن مارکیٹ میں، اور ہم اپنے ایکسپورٹس وہاں 2 گنا کر لیں 1-2 سال میں، اور دوسری طرف امریکہ سے انویسٹمنٹ خاص طور پہ کرٹیکل سیکٹرز میں آئے، پاور، مائننگ، اس طرح کے سیکٹرز میں، تو اس سے پاکستان کو ود آل ڈیو ریسپیکٹس میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ فائدہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک یہ ہے کہ پاکستان کو بہرحال اپنے جو ریزروز ہیں ان کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو فردر اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک عام جو ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے ٹریڈیشنلی، وہ یہ کہ آپ انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹس میں جائیں اور آپ اپنے بانڈز فلوٹ کریں، اور پھر اس طریقے سے آپ جو ہے وہ کیپٹل اپنا جو ہے وہ ری انفورس کریں، اور وہی ایک طریقہ ہوتا ہے، مگر وہ پیور ایک قرض کا معاملہ ہے نا، وہ پیور آپ ایک ڈیٹ جو ہے وہ آپ فلوٹ کرتے، تو اس سے یہ بہتر نہیں ہے سر؟ ماشاءاللہ آپ کی پوزیشن بڑی واضح ہے، تو میں آئی ریسپیکٹ یور ویو، اور اب آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ میری بس خواہش یہ ہے کہ ریزروز تو اللہ کے فضل سے کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں، اب کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ طریقے ایسے ہوں جس سے شرح نمو میں واضح طور پر اضافہ ہو، اور ہمارے ہاں جو پچھلے سالوں سے غربت اور بے روزگاری میں کچھ اضافہ ہوتا رہا ہے وہ اب ختم ہو، اور ہمارا جو اکانومی ہے وہ ماشاءاللہ آگے بڑھنا۔ ڈاکٹر صاحب بہترین استعمال کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بہترین استعمال کیا ہو سکتا ہے کہ چلیں بس طے ہو گیا ہے یہ $10 بلین ہمیں ایکسچینج اسٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی میں سے یو ایس سے ملیں گے، ہمارا ریزرو جو ہے وہ $28 بلین کا ہو جائے گا، اگر ایسا ہو گیا چلے یہ ہو گیا، تو اس کا بہترین استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری تاریخ کچھ اس طرح کی ہے، جب اللہ کے فضل سے ہمارے ریزروز جب بہت بڑھ جاتے ہیں تو ہم اپنے ایکسچینج ریٹ کو بہت فردر اسٹرینتھن کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں 2-3 سال میں سارے ریزروز تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا 2021-22 سے پہلے ہمارے ریزروز اچھے خاصے بڑھ چکے تھے، مگر افسوس یہ ہے کہ 22-23 تک ان کو ہم کھا لیا، بے خاص طور پہ درآمدات کو بڑھا کر، اس لیے کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ بہت ہی سٹیبل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں ایکسچینج ریٹ کو گرانا پڑا۔ پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ جب ریزروز بہت بڑھ جاتے ہیں تو ہم کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ کنزمپشن سپینڈنگ بڑھے، پاکستان میں گاڑیاں آئیں، وہ ایسی ویسی چیزیں آئیں، اور اس کے نتیجے میں ہم آہستہ آہستہ ریزروز کو تقریباً کنزیوم کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں کچھ پیسہ اس طرح ضرور آئے، آپ نے بڑا اسٹرانگ کیس پیش کیا ہے،
मगर साथ साथ अमेरिका के साथ हमें बात ये होनी चाहिए कि देखिए आप हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दीजिए एज ए स्पेशल पार्टनर इन ट्रेड, और दूसरा आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे क्रिटिकल सेक्टर्स में प्रमोट करें. This should be in addition perhaps to what has been suggested as access to the exchange stabilization. ایکسلنٹ ایکسلنٹ سر, بہت بہت نوازش, بڑی نوازش سر, بڑی نوازش. ڈاکٹر حفیظ پاشا پاکستان پر سینئر اکانومسٹ ہمارے ساتھ تھے, سابق وزیر خزانہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ. ناصر.